अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में JIT की हतमी रिपोर्ट पर आज चौथी समाअत के आगाज पर वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई। इसके साथ साथ आज की गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि JIT की तहकीकात नामुकम्मल है, मजीद शवाहिद और तहकीकात की ज़रूरत है। साथ ही कहा कि मजीद जामे तहकीकात के लिए वक्त दिया जाए अगर उनका मौक़िफ़ मुस्तरद किया जाना है। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल अहसन ने दोबारा निशानदही की कि अब तक हम आमदन का जरिया और मनी ट्रेल नहीं ढूंढ सके। मनी ट्रेल के बारे में हमारे सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि JIT ने खुद से नतीजा अख्ज़ कर लिया है, हमाद बिन जासिम के इंटरव्यू की जरूरत रही, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अदालत कह चुकी है कि फैसला दस्तावेज पर होना है, मजीद तहकीकात का कहकर आपने नई बात कर दी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने वजीर आजम के वकील से इस्तिफसार किया, क्या आप हमसे ये कह रहे हैं कि मामला एहतिसाब अदालत को भेज दें, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं सिर्फ इंक्वायरी का कह रहा हूं। अदालत ने सलमान अकरम राजा की जानिब से पेश की गई बेशतर दस्तावेजात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन दस्तावेजात की UAE की वजारत इंसाफ पहले ही तरदीद कर चुकी थी। जस्टिस एजाज अफजल ने यह कहा कि मनी ट्रेल का जवाब अगर बच्चे ना दे सकें तो उसके नतायज पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी वजीर आजम पर मुरत्तब होंगे और उन्हें भुगतना पड़ेगा और हम उनके खिलाफ फैसला देने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल अहसन ने ट्रस्ट डीड के मुसद्दिका होने पर एतराज उठाते हुए कहा कि दस्तावेजात तैयार किसी और दिन और तस्दीक किसी और दिन करवाई गई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया और कहा कि राना साहिब बताएं अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात दे दी जाएं तो क्या होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गलत दस्तावेजात पर मुकदमा दर्ज होता है और इस जुर्म की सजा 7 साल कैद हो सकती है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जाली दस्तावेजात के मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया, जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। बादिउन नजर में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है, फिलहाल बादिउन नजर से आगे नहीं जा रहे। अदालत ने वजीर आजम के वकील से कहा कि कत्ती को पेश करना आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपका स्टार गवाह था लेकिन पेश नहीं किया। आप कतरी सरमायाकारी की रसीदें ही दिखा देते, आपने ना ट्रांजैक्शन दिखाई ना रसीदें, हम कैसे मान लें। समाअत से पहले JIT को भेजा गया कतरी शहजादे का तीसरा खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने से पहले मीडिया पर लीक होने के मामले पर भी बरहमी का इजहार किया। आने वाले दिन यानी जुमे तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। जो मुतालबा किया गया है शरीफ खानदान के वकील की जानिब से, उनके बच्चों की वकील की जानिब से कि तहकीकात जामे होनी चाहिए, अगर फैसला उनके खिलाफ भी आना है। मजीद इंक्वायरी इसी मामले पर बात करेंगे पैनल से। पैनल में हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में शहजाद चौधरी और हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ है इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार और इम्तियाज आलम, जबकि पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, क्या शरीफ खानदान के वकील का मजीद तहकीकात का मुतालबा मुनासिब है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब। देखिए जी, जो है ना, ये मुकदमा जब से JIT के सपुर्द हुआ है तो उस दिन से तनाज़ात जो है वो नए से नए उभर के सामने आए हैं। JIT के कंडक्ट ने चंद दिन बाद ही उसके ऊपर जो है इतराज़ात आने शुरू हो गए। व्हाट्सएप कॉल जो है वो एक सीरियस मामला था, उसको दरखुर इतना ना समझा गया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस था। फिर उसके बाद एक अमन रानी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर चूँकि कॉन्टेम्प्ट लगी हुई है उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन उसके बहुत भी कहा गया कि जी गैर ज़रूरी इन्वॉल्वमेंट थी ऐसे इदारों की जो कि अस्करी इदारे हैं या वो इदारे हैं कि जिनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं बनता था। देखें, ये इस हद तक तो गुंजाइश बनती थी कि जो शरीफ खानदान ने किसी गवाह पेश हुए और जो उन्होंने एविडेंसेस दिए उनमें से JIT उनको प्रोब आउट करती, उसके में कीड़े भी निकालती। लेकिन ये बिल्कुल इंतहाई एक जो चीज़ हुई कि अपनी पास से कीड़े डाल के फिर निकालना, मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएं, अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल उनसे बिल्कुल उलट है। शिपमेंट शारजा से जा रही है, JIT कहते हैं जी अबू धाबी से नहीं गई, भाई बिल्कुल नहीं गई होगी। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, बजाय इनको ये इसको तस्दीक कराने के लिए भेजते, इन्होंने वहां तस्दीक कराने के भेजने के बजाय इन्होंने एक अपना सवालनामा भेज दिया। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? और फिर आप जो है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट की बरहमी जो है, ज़ाहिर है कि जजेस जो है उनके पास सारे इख्तियारात हैं और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि उसके सामने तो अब दम नहीं मार सकते। ज़रा आप उसके सामने अगर को अपनी राय देते हैं और वो राय जो है
کسی طریقے سے انبیکمنگ ہوتی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ مثلا ایک ریمارکس کہ لندن کی جو ہے جو کمپنی ہے وہ تو بند ہوتی ہے اس دن سیٹرڈے کو, اسے آج ہی پوسٹ لگا دی کہ ہم تو سیٹرڈے کو کھلے ہیں, اور 90% جو یہاں کی لا فارمز ہیں سیٹرڈے کو کھلی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھو, آپ نے القابات دے دیے, ڈان کہہ دیا, آپ نے مافیا کہہ دیا, سسیلین مافیا کہہ دیا. مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک کو اس طریقے سے زج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کچھ وہ دیتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی طریقے کار آتے ہیں. قطری نے وزارت عدل کا اور وزارت خارجہ سے تصدیق شدہ دے دیا. دیکھو ہر ایک کی لمیٹیشن ہے. اب آپ کہتے ہیں جی قطری کو ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طریقے سے ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ٹریٹ کیا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بڑے ذمہ دار شخصیت ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کو آپ ریڈیکیول کر سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی بڑی حیثیت ہے. آپ وہاں جا کے تصدیق کرتے. جے آئی ٹی کہہ رہی ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تصدیق کرنے کی. جب جے آئی ٹی کہہ رہی ہے تو جے آئی ٹی سے پوچھا جائے کہ کیوں ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس کون سا وہ چیز نکل آئی جس سے آپ ضرورت نہیں سمجھیں. دیکھیں اس کیس کے اندر اس کیس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے, اتنا دونوں طرف تنازع ہو گئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس. میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے, کہ وہ کہیں پہ جائیں. اس کی بالکل سلمان راجہ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس کو تحقیقات کے لیے مزید جانا چاہیے, کسی ادارے کے پاس وہ پروو آؤٹ کرے, اور دیکھیں اگر خرابی ہے تو وہ چلان پیش کرے. ارشاد وکیل صاحب, عدالت پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں 4-5 ماہ, پھر جے آئی ٹی کے 60 دن, اب 2 دن سے پھر عدالت یہی کہہ رہی صرف وہ کاغذ لا کے دے دیں جو یہ ثابت کر دے کہ فلیٹ کس کے نام پر خریدے گئے اور کس طریقے سے یہ رقم دے کے خریدے گئے. وہ ایک کاغذ نہیں کہیں سے مل پا رہا ہے. ٹائم بھی کافی ہو گیا, یہ مزید دستاویزات ہونے چاہیے, مطالبہ کس حد تک مناسب ہے؟ دیکھیے, جو مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ ایک طرف سے مقدمے کو لمبا کیا جائے اور دوسری طرف سے عوامی عدالت میں جایا جائے, عوام جلسے کیے جائیں, جلوس کیے جائیں, پریشر بڑھایا جائے اور دباؤ میں لایا جائے اور اس آگے بڑھا جائے اس طرح, اور ایک نیریٹو بنایا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس جنگ پوری کو, اس پورے قصے کو لمبا کیا جائے. حالانکہ اس سے فائدہ مجھے کوئی ہوتا نظر نہیں, اس وجہ سے نہیں نظر آ رہا کہ جو ایک اور خط آیا یا 2-4 دستاویزات جو آئی ہیں اس سے مقدمے کا بالکل ہی رخ ہی پلٹ گیا ہے. یعنی آپ ایک جے آئی ٹی میں ریکارڈنگ, اس سے پہلے آپ ٹی وی انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, جے آئی ٹی ریکارڈنگ میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نئے خطوں میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا آگے کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ یہ جب کسی بھی مقدمے کا کسی بھی ملزم ہو یا مدعی ہو, اس کا جو گواہ ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں لائے اور وہ اس کو پیش کرے, اور اس کو کیونکہ اسی پہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو لانا چاہیے, جو کہ یہ نہیں لا سکے اور وہ جس سے یہ سارا معاملہ کہا گیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بچنے کے لیے کہ یہ کل کوئی فیصلہ آئے اور اس کے بعد کوئی کہہ دے کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا, کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ تو سارا یک طرفہ ہوا ہے, کوئی اور یہ بات اس طرف چلی جائے, سیاسی شہادت کی طرف چلے جائے, یا سیاسی مظلوم بننے کی کوشش کی جائے, یا پھر یہ ہے کہ ایک نواز شریف صاحب کو فیصلہ جو بھی آتا ہے, اگر نواز شریف صاحب ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی میکینزم نہ بنے کہ آئندہ کوئی پینامہ نہ ہو, آئندہ حکمران کوئی ریڈ لائن کراس نہ کریں, آئندہ حکمران کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کریں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو مظلوم بننے سے بچانے کے لیے یا کسی کو بعد میں کوئی کرنے کے لیے بالکل ان کا حق ہے, ان کو وقت ملنا چاہیے, اور جو مناسب وقت ہے اس میں ان کو سننا چاہیے, اور ان کی ساری چیزوں کو سپریم کورٹ کو ایک پورا ان کا پروسیس ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی شکوہ شکایت نہ رہ جائے. تو آپ بھی ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی بالکل وقت ملنا چاہیے, وقت ملنا چاہیے. مزید تحقیقات کا مطالبہ مناسب ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا اہم مقدمہ ہے اور اس سے وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ ہوگا, ان کے بچوں کے اوپر جو سنگین الزامات ہیں اس کا فیصلہ ہوگا. تو ان کو کوئی بہانہ نہیں ملنا چاہیے, یعنی اگر ان کو وقت چاہیے ان کو وقت دینا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کتنا وقت ملنا چاہیے, یہ فیصلہ پہلے سے کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ مزید وقت مانگیں اور وہ وقت ختم ہی نہ ہو. اور جو ان کی اسٹریٹجی میرے خیال میں ہے ان کی وکلاء کی, وہ چاہیں گے کہ یہ کیس مزید لمبا ہو جائے, مزید اس کا فیصلہ نہ ہو, حتیٰ کہ انتخابات کا وقت آ جائے. یہ بھی میرے خیال میں ان کی ایک حکمت عملی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو یہ موقع نہیں ملتا اور اگر یہ کوئی شواہد مزید پیش کرنا چاہیں
اگر وہ ان کو موقع نہیں ملتا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ناانصافی ہوئی ہے، یا JIT کا جو رویہ تھا وہ ان کا شروع ہی سے خلاف تھا، یا سپریم کورٹ کے بارے میں بھی اس طرح کی آراء سامنے آ سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ چاہیں تو ایک وقت بتا دیں، ایک معین وقت بتا دیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، اور اس میں یہ پھر جو بھی انہوں نے پیش کرنا ہے اس کو پیش کریں۔ اور یہ دیکھیں ایسے اہم مقدمے پاکستان میں بہت کم آئے ہیں، اور اس سے یہ حکومت یا بچ جائے گی یا گر جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اس میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ پہلے بھی کافی وقت لگ چکا ہے، کافی اس میں بحث ہو چکی ہے، وکلاء بھی آ چکے ہیں، اور JIT نے 2 مہینے تفتیش بھی کی ہے، لیکن اگر کچھ اس میں ایسے پہلو ہیں جن کی تفتیش ہونی چاہیے تو وہ ضرور ہونی چاہیے، تو میں ہاں کا آپشن لوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی ایک وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بتانا چاہیے کہ یہ فیصلہ 1 مہینے میں کر دیں یا اس سے کم عرصے میں کر دیں تو یہ مناسب رہے گا، ورنہ ایسا ہوگا کہ پھر وہ آئندہ بھی جا کر مزید وقت مانگیں گے اور یہ مشکل ہو جائے گا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وقت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ کہا گیا مزید شواہد اور تحقیقات کی ضرورت ہے، ابھی کیا کچھ رکھا گیا ہوگا کہیں کہ جو نہیں پیش کیا گیا ہے؟ JIT کے بھی 60 دن کہا گیا، وہاں کی رپورٹ مکمل نہیں ہے، کیا آپشن آپ لیں گے؟ تحقیقات کا مطالبہ مناسب ہے؟ دیکھیے، دوسری جنگ عظیم میں یا پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ اینیمی از ایٹ دا گیٹس، آل دا پینزرز آر گون، اور پینزرز وہ تھے ان کے جتنے ٹینک کے ڈویژن تھے، آل دا پینزرز آر گون بٹ دا ریپبلک از روبسٹ اینڈ ہولڈنگ اسٹرانگ۔ یہ ایک تنزیہ طور پہ یہ بات کی گئی کہ ہم تو گرنے والے ہیں لیکن ریپبلک ہولڈ اسٹرانگ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت ہے غفار کی، اور جب بھی میں اس قسم کے سوال جو کہ آج کل نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بحث ہو رہی ہے اس کے بارے میں جب جواب دینا پڑتا ہے تو میں تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب وہ پردے ہٹانا شروع کر دیتا ہے ہر شخص کی ذات سے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کے اوپر تو اس کے پردوں کی وجہ سے آج تک چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب اس کی ذات فیصلہ کرے کہ پردے ہٹانے ہیں تو پھر روز کا روز سپریم کورٹ کے اندر کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، اور پھر ایسا نکلتا ہے کہ نہ ایویڈنس ایکسیپٹ ہوتا ہے، نہ جو آپ نے بات اور گفتگو کی ہے نہ وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، اور ہر قدم غلط در غلط اور در غلط ہوتا جاتا ہے۔ ہم نواز شریف صاحب کو بھٹو اور بے نظیر کے مقابلے میں رکھتے رہے، ایک کو ہم نے پھانسی دلوا دی، ایک کو شہید کر دیا سڑک کے اوپر، اور ہم نے نواز شریف صاحب کو سمجھا کہ اسی پائے کے لیڈر ہیں، لیکن بدقسمتی سے 35 سال کی محبت اور لوگوں کا جو ان کے اوپر جو اعتماد تھا اس کا نتیجہ آج بھی اور ہر روز سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس قسم کے جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ریزگنیشن کا جہاں تک تعلق ہے جو آج کل ہو رہا ہے، اس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہو جائے کہ دیکھیے آپ جتنا اور کھولنا چاہیں گے معاملے کو، جب کھلے گا تو یہ اور کھل کے سامنے آئے گا، اور روز کا روز آپ کی اولاد، آپ کا خاندان خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ برائے مہربانی اپنا رستہ صاف کیجئے، علیحدہ ہو جائیے، اور اپنے اس نظام کو جس کی جمہوریت کے پیچھے ہمارے بہت سارے لوگوں نے نعرے لگائے، جانیں دیں، اپنے آپ کو ہولڈ کیا، اور وہ بدقسمتی سے آج اسی جمہوریت کے در پہ ہیں۔ وہ جمہوریت کو نہیں بچا پا رہے، وہ سیاست کو نہیں بچا پا رہے، وہ جمہوریت کی ایک بے شک بہت بھونڈی شکل ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس کو بھی ہم نہیں بچا پا رہے، اور یہ اس کا پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ کھل کے بیان ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے آگے گنجائش نہیں ہے وقت کی، اس سے آگے گنجائش نہیں کا آپشن لے رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب۔ امتیاز عالم صاحب، کیا مزید تحقیقات کا مطالبہ مناسب ہے؟ جامع تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایک یہ ابتدا ہی غلط ہوئی، سیدھا سپریم کورٹ سے پروسیڈنگ شروع ہوئی اور JIT اور پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہی۔ کمیشن بننا چاہیے تھا، اس پہ میں پھر دوش دوں گا سیاسی قوتوں کو کہ وہ اس پہ اتفاق نہ کر پائیں PRs پہ، تو کمیشن بنتا تو یہ بگ جھگ جھگ ہم سن رہے ہیں یہ نہ ہوتی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاستدان نے کیس کیا دوسرے سیاستدان کے خلاف، فیصلہ عدالت کرے گی، معاملہ تو سیاست کے بیچ میں آ گیا، یا وہ ایک فیصلہ ہوگا ایک سیاستدان کے حق میں اور دوسرے سیاستدان کے خلاف،
اس لیے کنٹروورشل ہونا ہی ہونا ہے. اب دو باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ نہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ اب انحصار کر پا رہے ہیں پورے طور پہ ہمارے معزز جج صاحبان، نہ وہ جو یہ مسؤول علیحان جو ہیں یعنی جو ڈیفنس کے لوگ ہیں، نہ وہ کوئی انہیں پٹڑی پہ چڑھا پا رہے ہیں پوری طریقے سے. ابھی جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں، مجھے بھی کل رات اس بارے میں شبہ ہوا کہ بڑے اتھارٹک ہیں، لیکن ابھی انہیں اتھارٹی کیا جانا چاہیے. ایک کھل کر بات سامنے یہ آئی ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے ابھی خانے خالی ہیں یا بہت سارے خلا ہیں یا کچھ بلیک سپاٹس ہیں اور وہ ہیں. تو آپ یہاں سوال آتا ہے، ہم سنتے تھے اور کہتے ہیں کہ قانون کی حکمران، قانون کا کوئی دل نہیں ہوتا. میں اپیل کروں گا جج صاحبان سے، آپ بھی اپنے دل کو ذرا ایک کچھ عرصے کے لیے باہر رکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس، اگر یہ ہوتا نظر نہ آیا، انصاف ہوتا نظر نہ آیا، تو پھر سیاسی کشمکش میں یہ فیصلہ بھی ایک فٹ بال بن جائے گا. اور میں ایک اور جو چیز فائنلی بات یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم پھر ہار رہے ہیں. جمہوری قوتیں اور سیاسی قوتیں، صرف جمہوری قوتیں نہیں، تمام تر سیاسی قوتیں اپنے کنڈکٹ سے پھر ہارنے کی طرف جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ غیر سیاسی قوتوں کو پھر ملنے جا رہا ہے. ایک راؤنڈ ہم اور ہار گئے. پچھلے جب تھا ٹرانزیشن میں، پچھلی گورنمنٹ میں، تو میمو گیٹ آیا تھا، اس وقت میاں نواز شریف کوٹ پہن کے چلے گئے تھے. وہ بھی سیاسی قوتوں کے باہم خلفچار سے ایک ہمیں دکھ اٹھانا پڑا. پھر یہاں جب نواز شریف کی حکومت آئی سیکنڈ ٹرانزیشن کے سیکنڈ پارٹ میں، تو دھرنے شروع ہو گئے اور وزیر اعظم کے پلے اختیار کیا رہا؟ وہ ایک قیدی بنا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اب وزیر اعظم پہ بہت بڑا ٹوکرا ہے الزامات کا اور گناہوں کا. اب لہذا اس میں اگر انصاف دکھتا نظر نہیں آئے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو بھیجا جائے ٹرائل کورٹ کی طرف. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ اور فی الحال یہی ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ پچھلے فیصلے پہ بھی ہوا کہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اب پھر یہ ہوگا ایک اور تنازع شروع ہو جائے گا فیصلے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی عدلیہ کو بھی بچانا ہے کہ اس سیاسی کشمکش کی جو گند اچھلے گا وہ بھی اس سے بچے. جی بالکل دینا چاہیے سر، کہیں اس معاملے کو ٹرائل کورٹ میں جانا جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کی اپنی مرضی تھی تو آپ نے کہہ دیا کہ کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں. جو عدالت نے، جب میرا سوال ایسا تو آپ کہیں گے عدالت کی بات کیوں پوچھی؟ میں نے سوال کچھ پوچھا، آپ عدالت کی طرف چلے گئے. یہ بات ہوتی ہے جب میرا سوال نہ آپ نے فیصلہ لے لیا کہ عدالت کو کیا کرنا چاہیے، وہ ٹرائل کورٹ کی طرف چلے. دیکھ لیں، صحیح پکڑا ہے میں نے آپ کو. آج صبح سے یہی کچھ چل رہا ہے، پوچھا کچھ جاتا ہے. یہ دانشورانہ کنوینئنس ہے. یہ دانشورانہ مان گئے، یہ آپ پھر مان گئے. آج شہزاد صاحب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلیں بابر ستار صاحب کی بات کر رہے تھے. بابر ستار صاحب، سب کی گفتگو آپ نے سن لی. شریف خاندان کے وکیل مزید تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے یا ہمارے جو موقف سے مسترد کیا جانا ہے تو جامع تحقیقات ہونی چاہیے. جی آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل ہے، مزید شواہد اور تحقیقات کی ضرورت ہے. کس حد تک مطالبہ مناسب ہے؟ آپ کا آپشن کیا ہے؟ عائشہ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ میں عدالت میں نہیں تھا اور جتنی ڈسٹارٹڈ ورژن ٹی وی کے اوپر سننے کو ملتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایکچوئل مطالبہ کیا کیا. انہوں نے مزید تحقیق کا بھی کہا عدالت سے، یا کوئی بات چیت ایسی ہوئی جس کے اندر ایک سوال اٹھایا بینچ نے، انہوں نے جواب دیا. آپ نے بھی ایک طرح سے ججمنٹ سنائی شروع میں اپنے ابتدائی میں، یہ کہہ کے کہ یہ کاغذ مسترد کر دیا، وہ کاغذ مسترد کر دیا. ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جب تک عدالت اپنا آرڈر نہ لکھوا دے اس وقت تک آپ کو نہیں پتا کہ جج صاحبان کیا سوچ رہے ہیں. اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وکلاء کی بات سنتے ہیں، وکیل وہاں پہ موجود ہوتے ہیں انہیں اسسٹ کرنے کے لیے. تمام بات چیت جب ہو چکتی ہے اس کے بعد بیٹھ کے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک رواں تبصرہ ہے. جس طرح آج عدالت نے پتہ نہیں 10-15 فیصلے سنا دیے اور وہ فیصلے ہم سن رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو یہ ایک نیا طریقہ ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس کا، اور ہر صورت سپریم کورٹ کو یہاں پہ یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ سب جوڈس میٹرز کو کیا اسی طرح چلائیں گے، کیونکہ پھر کھول دیجئے سب کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی 2 پارٹیز نکلیں باہر اور وہ کہیں عدالت یہ کرنے جا رہی ہے، اس پہ عدالت خاموش ہو. ایک تیسری پارٹی اپنا موقف پیش کرے، اس پہ آپ کہیں جی یہ مسئلہ سب جوڈس ہے، آپ تو لوگوں کے سامنے اپنا یہ کوئی نہ کوئی سب جوڈس کی کیا لمٹس ہیں اور میڈیا کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیفینیٹیولی سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی لا لے آؤٹ کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، یہ ذاتی طور پہ مجھے شریف فیملی کی سٹوری بالکل سمجھ نہیں آتی. جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے وہ مجھے بالکل بھونڈی لگتی ہے، قطری شہزادے والی. لیکن یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا اور میں نے اپنے اندازے پہ نہیں کرنا، اور یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی اپنے اندازے پہ فیصلہ نہیں کرنا.
یہ فیصلہ قانون کے مطابق کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمارے پروسیجر کوڈز ہیں, ہماری قانون شہادت ہے. آپ ایک ٹرائل کرتے ہیں, اس میں ایک ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, ایک ٹیسٹمنی کو لے کے آنے کا ایک طریقہ کار ہے, کیا کاغذ لایا جا سکتا ہے, کس طرح ایگزیبٹ کرانا ہے, کس طرح عدالت اسے دیکھے گی. اس تمام چیز سے بالا اگر اندازوں کے بیسس کے اوپر ہم اس ملک میں پرائم منسٹرز کو فارغ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پازیٹیو ٹریڈیشن ہے. اگر 184(3) میں آج عدالت فارغ کر دیتی ہے ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کر کے پرائم منسٹر کو کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو کل کسی بھی ہائی کورٹ کا جج بھی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بیٹھ کے کو وارنٹوں کی ریٹ ایشو کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر کو فارغ کر سکتا ہے. تو ایک یہ نیا پریسیڈنٹ ہوگا. جو ٹرائل کا پروسیس ہے وہ کیسے یہ عدالت اس سے ہٹ کے کو وارنٹوں میں 184 میں یہ کام کرے گی ایز اے وکیل, یہ میری سمجھ سے بالا ہے ابھی. میں تو انتظار کروں گا کہ عدالت جب اپنا فیصلہ دے دے تو پڑھ کے سمجھ آئے کہ کیونکہ سپریم کورٹ لا لے آؤٹ کرتی ہے, جو بھی لا پریسیڈنٹ وہ لے آؤٹ کریں گے وہ یہاں کا قانون بن جائے گا اور فالو ہوگا, خالی اس پرائم منسٹر کے لیے نہیں, اگلے پرائم منسٹرز کے لیے, تمام ایم پیز کے لیے, تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے. اس وجہ سے میں اس سوال کا تو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا. مجھے نہیں پتا سلمان نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ نہیں کیا, اور عدالت جو فیصلہ کرے گی سو عدالت کرے گی. لیکن اس سارے پروسیس پہ میرے بڑے سوالات ہیں اور میری ریزرویشنز بھی ہیں جس طرح سے یہ پروسیس کنڈکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بابر ستار صاحب اپنے ریزرویشن اور تحفظات کا بھی اظہار کرتے, ساتھ ہی انہوں نے کوئی اس پر آپشن نہیں لیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیں سوال کے جواب میں 4 آپشنز ہاں میں لیے گئے. شہزاد چودھری صاحب نے نہیں کا آپشن لیا ہے, بابر صاحب نے آپشن نہیں لیا. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں وزیر اعظم نواز شریف کے گزشتہ روز سیالکوٹ, اور آج وہ ایک بار پھر موجود تھے عوام کے درمیان, اور پھر وہاں جنہوں نے خطاب کیا ان کے صبر کا پیمانہ کافی لبریز دکھائی دیا, کافی غصے میں اور خفا بھی دکھائی دیا. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, پینلسٹ کی رائے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم نواز شریف کے صبر کا پیمانہ لبریز. کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور مجھے بھی ہے. مجھ پر الزام لگانے والے اپنا منہ دھو کر آئیں اور خود کو ثابت کریں. جے آئی ٹی اور پی ٹی آئی کو بتانا چاہتا ہوں اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا. یہ احتساب نہیں بلکہ استحصال ہو رہا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس احتساب کو پاکستان میں کوئی بھی نہیں مانے گا. ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نواز شریف نے لواری ٹنل کی افتتاحی تقریب کے بعد جلسہ عام سے خطاب میں کیا. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہر روز صبح اٹھ کر نواز شریف سے استعفے کی بھیک مانگنے والوں کو شرم آنی چاہیے. کیا نواز شریف تمہارے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا ہے جو استعفے کی بھیک مانگتے ہو؟ وزیر اعظم نے اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے کون سے ٹھیکے میں سے کمیشن رکھی اور کون سی کرپشن کی. جھوٹے الزامات برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح کے بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, مجھے بھی پیاری ہے. اگر کوئی مجھ پر الزامات لگاتا ہے تو وہ پہلے اپنا منہ دھو کر آئے. گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دورہ سیالکوٹ میں بھی کم و بیش اسی لب و لہجے میں مخالفین کو نشانہ بنایا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاناما کیس کی وجہ سے سیاسی اور عدالتی محاذ پر وزیر اعظم اور ان کا خاندان اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے. اس جنگ میں فاتح کون ٹھہرتا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ پر ہے. لیکن جیت کسی کی بھی ہو, پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات دور رس ہوں گے. کیا احتساب کا دائرہ ایک خاندان تک محدود رہے گا یا اس دائرہ کار کا تمام پناہ زدہ لوگوں پر ہوگا؟ یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم سرعت کے ساتھ کیوں عوامی جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ کیا دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں یا مخالفین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کھیل ابھی ختم نہیں بلکہ شروع ہوا ہے؟ اسی معاملے پر سوال پینل سے اس طرح سے. وزیر اعظم کے لہجے میں بڑھتی ہوئی تلخی, وجہ کیا ہے؟ فورم اوپن ہے, آپشن آپ دیں گے کہ وزیر اعظم کا لہجہ اس قدر خفا یا تلخ کیوں دکھائی دیتا ہے, وہ اپنے مخالفین کو مخاطب کر کر کیوں اس طرح کی گفتگو کریں. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے, وزیر اعظم کی باطنی صورتحال سے تو میں واقف نہیں ہوں, لیکن جو ان کی گزشتہ آج کی اور کل کی تقاریر سامنے آئی ہیں, لگتا ہے کہ وہ اسی مولڈ میں آ رہے ہیں جب وہ غلام اسحاق خان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک باغیانہ تقریر کی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوبارہ وہ برسر اقتدار آئے, دوسری بار وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے 3 آرمی چیفز کے ساتھ ٹکراؤ کیا اپنی اتھارٹی کے لیے, اور فائنلی مشرف کے ساتھ وہ یہ جنگ آخری وقت تک بہت خوفناک صورت ٹرن لیتے ہوئے ہار گئے تھے. یہ ان کی ہار نہیں تھی, یہ بنیادی طور پہ سویلین فورسز کی ہار تھی. اور تاریخ کس کس سے کیا کام کرا لیتی ہے, تاریخ بھی کیا عجیب چیز ہے. یہی نواز شریف ضیاء الحق کے سیاسی شاگرد تھے یا ان کی پیداوار تھی. اسی سے تاریخ کام لے رہی ہے کہ کھڑا ہو
जिस जमहूर के वोटों को लेकर वो मुंतखब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तमाशा हमने बहुत दफ़ा देखा है इस मुल्क में। एक अंग्रेज़ी मुहावरा है, गिव द डॉग बैड नेम एंड किल हिम। सियासतदानों को बुरा भला करने का बहुत थिएटर लग चुका है। इमरान खान ये ना समझे कि उनकी बारी नहीं लगा, पहले ही ज़रदारी के खिलाफ ये थिएटर लग चुका, अब मियाँ साहब के खिलाफ लग रहा है, इमरान खान पे भी केसेस है। तो मुझे लगता है कि सियासतदान खुद को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या है? कहते जी वो चला जाएगा, जमहूरियत के क्या फ़र्क पड़ेगा? जमहूरियत को फ़र्क पड़ता है। लीडर्स आराम से नहीं बनते, वो तारीख़ी प्रोसेस में उन्हें उठा फेंकें अवाम, तो वो बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी प्रोसेसेस को डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, भले अदलिया के फैसलों से, भले इंतज़ामिया के फैसलों से, भले हमारे यहाँ जो बड़ी स्टेट है उसके फैसलों से। पॉलिटिकल प्रोसेस हमने देखा, भुट्टो साहब को फांसी लगाते हुए कहा गया कि अगर वो लगा दिया गया तो जराइम ख़त्म हो जाएंगे। अब भुट्टो साहब का जुर्म क्या था? इसी तरह कहा गया हर हुकूमत को ख़त्म करते हुए कहा देखिए हम आगाज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सियासी स्टंट बन गया है। साहब ये करना ही नहीं चाहते सब। ये सारा का सारा बलाई ढांचा साहब का बोझ नहीं उठा सकता। ये ड्रामा लगता है एक को डिस्क्रेडिट करने के लिए या दूसरे को करने के लिए। सब शामिल हो जाते हैं हु हा में। अब फिर लोग शामिल हो गए, इस दफ़ा नवाज शरीफ की बारी है। पिछली दफ़ा नवाज शरीफ शामिल हो गए थे जरदारी साहब के खिलाफ या गिलानी साहब के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ सबक लेने की बात है। और ये जो तलखी बढ़ रही है उनको उसमें, अब वो इस पे लड़ेंगे। अभी से नजर आ गया ना, आज इमरान खान आप ऑप्शन ले रहे हैं अपने इख्तियार के लिए, वो ये उनकी तलखी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं वो इस्तीफा नहीं, वो मैं तो उन्हें अडियाला जेल भेज रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि करके दिखाओ फैसला, पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे। मतलब कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं। तो ये इस फैसले के बाद भी सियासी कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। वजह क्या है? वो समझते हैं कि उनके साथ कुछ कुव्वतें ज्यादती कर रही हैं। ये जो दुबई के खत आ रहे हैं इस तरह के, उसकी क्या वजह है? इम्तियाज साहब ऑप्शन पे आ जाएं। आप ये कह रहे हैं कि वो अपने इख्तियार के लिए, इख्तियार के हसूल के लिए कर रहे हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? आपका ऑप्शन क्या है? देखिए, पिछला सारा पीरियड जो है नवाज शरीफ का, इस दौर का, उसमें नवाज शरीफ साहब के पल्ले बतौर वजीर आजम के आपने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं। 1.5 साल धरने में चले गए, अब साल 1.5 साल से ये चल रहा है मामला, 3 साल तो इसमें गुजर गए। हो गया सब। अब मुझे ऑप्शन बताएं, कोई ले रहे हैं नहीं ले रहे? पाकिस्तान की पॉलिसी जी मैं पूछ रही हूँ कि तलखी की वजह वो समझ रहे हैं नाइंसाफी है, या अपने इख्तियार उनके पास नहीं है, बेइख्तियार हैं वो हासिल करने के लिए? मैं समझता हूँ कि उनके साथ वो समझते हैं, वो एक विक्टिम अपने आप को समझ रहे हैं, मजलूम समझ रहे हैं, और ये उनका वो अपने आप को मजलूम समझ। शहजाद चौधरी साहब के खिलाफ वो लगता है बहुत रंजीदा है और गुस्सा। रंजीदा गुस्सा सब हो गया। आयशा लाहौर में बैठ के फैज़ अहमद फैज़ को आज याद करने को जी चाह रहा है। फैज़ अहमद फैज़ साहब का पंजाबी का एक शेर है, इवें हड्डां विच कल्पे जान मेरी, जिवें फाई विच कूंज कुरलाउंदी है। मतलब ये है कि जब फाई में कूंज फंस जाती है तो कुरलाउंदी है, चीख मचाती है, शोर मचाती है। फिर उसके बाद एक बड़ा फेमस मॉडल है क्यूबलर रॉस मॉडल ऑफ ग्रीफ, कि जब आपको कोई गम आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तो उसको एक्सेप्ट इंसान कैसे करता है? पहली स्टेज होती है डिनाइल, दूसरा होता है एंगर, गुस्सा, तीसरा बारगेनिंग, कोई मामला करके रफा दफा कर लो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके, चौथा डिप्रेशन, और पांचवा फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ वाकई मैंने स्क्रू अप कर दिया और एक मौका जो मेरे हाथ आया था मैंने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब एंगर वाले स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, डिनाइल के बाद अब एंगर पे पहुंचे हैं। अगला बारगेनिंग का रास्ता है जो स्टेप आता है इस मॉडल के तहत जो कि आना चाहिए। अच्छा, चौथी बात, इस मामले के अंदर ख़ास तौर पे और इस करंट फैसले में छुपन छुपाई लुकन लुकाई हो रही है। ठीक है, ढूंढो तो जाने, लुकन मीटी के लाए थे, ढूंढो तो जाने, कैच मी इफ यू कैन, ढूंढ सकते हो तो लेके आओ मेरे सामने, मुझे पकड़ो मैंने कहां पे किया। ठीक है ना, ये है खेल खेला जा रहा है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के साथ, इस मुल्क की किस्मत के साथ। 2-3 चीजें और बात कर रही हैं। आज वो कह रहे हैं कि मैं नाराज हो रहा हूं, मैं ऐसा ऐसा नाराजगी की तरफ जा रहा हूं, मैं नाराज हो रहा हूं, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। आज उन्होंने तकरीर में बोला ये चीज़। अच्छा, आज हमारी बहस के अंदर और बहुत मरतबा हम JIT और सुप्रीम कोर्ट को आपस में मिक्स कर रहे हैं।
بھائی آج جے آئی ٹی کی یہ پرابلم نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آج یہ کمنٹس دے رہا تھا، سپریم کورٹ کے اندر یہ ٹرائل ہو رہا ہے، جے آئی ٹی کے آگے انہوں نے کہہ دیا جے آئی ٹی کوئی بنیاد نہیں بنے گی ہمارے فیصلے۔ لیکن شہزاد صاحب معذرت روک رہی، وزیر اعظم صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں آج بھی کہ وہ جے آئی ٹی کو مخاطب کر کے بات جو غلط بات کر رہے ہیں نا وہ پیچھے ٹائم میں پیچھے رہ گئے، یعنی آپ کم از کم ٹائم میں تو آگے چلے جائیں نا، سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں، جے آئی ٹی کے سامنے تو نہیں کھڑے، جے آئی ٹی کے آگے جانا تھا تو کوئی سناتے ان کو تھوڑی بہت جا کے وہاں پہ اگر غصہ تھا۔ دوسری بات یہ دوسری بات ہوتی ہے مینڈیٹ کی بات بار بار کی جاتی ہے، مینڈیٹ آپ کو جھوٹ کا اور چوری کا کبھی نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم جب بھی مینڈیٹ کی بات کریں کہ جی لوگوں کا الیکٹڈ، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہو، بھائی جھوٹ اور چوری کا مینڈیٹ نہیں تھا، گوان کرنے کا تھا۔ ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسی کے اوپر تو مقدمہ چل رہا ہے نا، یہی تو ساری بات ہے۔ غصے میں آگے جو سچویشن ہے، میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹنس کی سٹیجز ہیں اور اس وقت آئیں گے، اگلا مرحلہ بارگیننگ کا۔ ڈینائل غصے کی بات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج پہ پھر بارگیننگ کی طرف جائے گا معاملہ۔ یہ شہزاد صاحب کا اوپینین۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنا ریٹرک بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بات کو دہرا کے، تو پرائم منسٹر کی بات چیت سے بھی ایک سیلف رائچسنس وہاں سے بھی ٹپکتی ہے، جتنی پی ٹی آئی کی بات چیت سے ٹپکتی ہے اتنی ہی پی ایم ایل این کی بات چیت سے۔ تو آپ جب دہراتے رہتے ہیں ایک ہی بات تو آپ خود اسے بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ انہیں نہیں لگتا، انہیں شاید اب لگتا ہے کہ جو وہ دلیل دے رہے ہیں یا جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ واقعی کوئی 12 ملین پتہ نہیں چلے تھے کسی وقت اور وہ گرو کر کے تو اس سے سب کچھ بن گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے تمام پولیٹیکل پلیئرز اس وقت سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کی گفتگو سنیں، نکل کے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پی ٹی آئی کی گفتگو اس وقت کی بھی یاد ہے جب تک یہ پاناما والا کیس سٹارٹ نہیں ہوا تھا، اس وقت ان کا لب و لہجہ سپریم کورٹ کے لیے، اور مانیں گے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کو جمع کرنا، انفلوئنس کرنے کے لیے عدالت کو، اس مرحلے سے لے کے اب جو سپریم کورٹ کا اپنا لہجہ ہے جس سے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے شاید فیور میں فیصلہ نہ آئے، اور اسپیشلی پچھلا فیصلہ جو آیا جس میں 2 جج صاحبان نے انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کا اپنا اوپینین لکھا، تو اس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی علمبردار بن گئی ہے رول آف لاء کی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کی، اور پی ایم ایل این کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف بات گئی تو وہ اپنے کور سپورٹ بیس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہمارے خلاف ہے۔ اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ اعلان جنگ ہے ایک لحاظ سے، اب نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اپنی آخری حدود میں پہنچ چکا ہے، تو اب اپنا اگر انہیں کل کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک پبلک ریلی کریں گے، اپنی موومنٹ چلانے کی کوشش کریں گے اسی بیس کے اوپر، تو وہ اپنی کور سپورٹ بیس کو اب ریلی کر رہے ہیں۔ یہ تلخی اور یہ ساری کنسپریسی کی گفتگو باقی چیز ان لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان ووٹرز کے لیے ہے جو ان کا کور سپورٹ بیس ہے۔ ٹھیک، تو آپ آپشن اعلان جنگ کا لے رہے ہیں بابر صاحب؟ جی اعلان جنگ 2-3 باتیں ہیں جو میں نے بتائی۔ ٹھیک ہے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ احتساب نہیں استحصال ہو رہا ہے، سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا، اس قدر تلخی اور غصے کے پیچھے وجہ جانے گے رحیم اللہ یوسف زئی، ارشاد بھٹی اور نیازی صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ وزیر اعظم کے لہجے میں بڑھتی ہوئی تلخی، وجہ کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کل سیالکوٹ میں اور آج اپر دیر میں لواری ٹنل کا افتتاح کرنے گئے تھے۔ یہ دونوں عوامی اجتماع تھا، عوامی اجتماع میں وہ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی وکٹ پر کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی جو کارکردگی ہے وہ جے آئی ٹی میں اور سپریم کورٹ میں کمزور رہی ہے، وہ جے آئی ٹی کو مطمئن نہیں کر سکے اور سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں آج جو یہ یہاں خیبر پختونخوا میں آئے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہ ان کے گڑھ میں یہ آئے ہیں، ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور ایک بڑے منصوبے کا افتتاح کر رہے تھے۔ یہ 23 ارب روپے کا منصوبہ ہے لواری ٹنل، اور ہر حکومت نے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کر سکے، ان کی حکومت نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، عوام سے خطاب کریں اور یہ ایک پیغام دیں کہ وہ عوامی عدالت میں جائیں گے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام میں جائیں گے، ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے، تو پنجاب بھی ان کا گڑھ ہے، کل وہاں سیالکوٹ میں خطاب کیا۔
آج خیبر پختونخوا ہے، یہاں پر خطاب کیا، اور میرے خیال میں یہ کوشش کریں گے کہ ایک طرف تو قانونی جنگ لڑتے رہیں اور ایک پھر وہ عوام سے مخاطب ہوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آئندہ بھی کچھ بڑے بڑے منصوبے وہ شروع کرنے والے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، اور یہاں پہ وہ آئیں گے، گیس کے منصوبے ہیں، بجلی کے ہیں، سڑکوں کے ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، وہاں پہ اکثریت ہے، عوام بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو شاید وہ پھر جیت جائیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ عدالت سے ہٹ کر ابھی ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کھلے عام وہ اعلان کر رہے ہیں، اور آپ یہ اس کو دیکھیں اس طریقے سے بھی کہ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات پہ حملہ ہوا ہے، ان کو بڑا صدمہ ہوا ہے، وہ بڑے غصے میں ہیں، ان کے خاندان کی عزت کا سوال ہے، تو وہ چاہیں گے کہ ان کی عزت بحال ہو جائے، اور بحالی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ عوام سے پھر رائے لیں، اور عوام سے اور پارلیمنٹ سے پھر وہ آپ آپشن لے رہے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، اور غصے میں آ کر رہے ہیں، اور صدمے میں آ کر رہے ہیں، صدمے میں آ کے دل کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ان کی عزت پر ذات پر حملہ ہوا ہے۔ رحیم اللہ یوسف سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ میں کارکردگی سے مطمئن نہیں کر سکے تو عوامی عدالت میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ عوامی عدالت ان کے ساتھ ہے، فائدہ ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب، تلخی کی وجہ کیا ہے؟ ڈولتا تخت اور بدلتے حالات، ڈولتا تخت اور بدلتے حالات تلخی کی وجہ ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا کو ہم خراب ملے۔ وزیر اعظم صاحب مانا کہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور وہ سیاسی طور پہ ان کا عوام میں جانا ان کا حق حاصل ہے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ اس وقت کیس عوامی عدالت میں نہیں ہے، کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور وہاں جوش خطابت نہیں، وہاں قانونی طور پہ آپ کو جنگ لڑنا ہوگی۔ وزیر اعظم یہ بھول گئے کہ وہ ایک ملک کے آئینی سربراہ ہیں، اور ان کی زبان جس طرح کی انہوں نے استعمال کی ہے، وہ سپریم کورٹ، جے آئی ٹی کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایک آئینی سربراہ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نیچے جو لگے ہوئے ہیں ان کو لگا رہنے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم یہ بھول گئے کہ زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں، اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بھول گئے کہ دوسروں کے عیبوں پر نجات نہیں ملتی، اپنے بے گناہی ثابت کرنے سے نجات ملتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھول گئے کہ سوال گندم تھا، جواب انہوں نے چنا دیا۔ تو یہ شکایتیں، یہ شکوے، یہ دھمکیاں، یہ سارا کچھ یہ فضول ہے اس وقت یہ ان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آپ دلیل لائیں، بات ہو رہی ہے کہ آپ ثبوت لائیں۔ آپ کو دلیل سے یہ جنگ لڑنا ہوگی، آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگے، اور دلیل اور ثبوت سے آپ یہ جیتیں گے، ورنہ یہ جو عوام میں جا کے سیاسی مظلوم بننا، یہ عوام میں جا کے سیاسی شہادت حاصل کرنا، یہ عوام کے پاس جا کے سارا کچھ یہ ایک بعد کا مرحلہ ہے۔ جب وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لیں گے اس وقت وہ جائیں گے، کہیں گے کہ دیکھا احتساب نہیں تھا، استحصال تھا۔ اور وزیر اعظم صاحب یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے خود کہا تھا اپنی تقریر میں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ایک لمحہ الزام لگے گا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو آج ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا بیان کرتے۔ اب میں مائک دیتا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو جو بڑے بے چین ہیں۔ آپ نہیں دیں گے، میں دوں گی۔ ارشاد بھٹی صاحب آپشن لے رہے ہیں، ڈولتا تخت اور بدلتے حالات وجہ ہے وزیر اعظم کی تلخی کے پیچھے۔ جی نیازی صاحب۔ ایک تو میں ارشاد بھٹی جو ہے نا مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، میرے پاس پتہ کتنا ٹائم ہے ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے، پہلے آپ ان کے احسانات کا بدلہ لے لیں پیار اور احسان یقین جانو اتنا مجھے ارشاد سے میری خاص ایک جو ہے نا تعلق ہے۔ اینی دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بھی سوال رکھنا پڑے گا کسی دن۔ محبت کا تعلق ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے دماغ میں تو بات ڈالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ امتیاز عالم، محبت تو اس طرح نہیں ہوتی، آپ یہ نیازیوں۔ اچھا مجھے ایک بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ان کو فرسٹریشن تو ہے، وزیر اعظم کو فرسٹریشن تو ہے، اور فرسٹریشن کے ساتھ میں پہلے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک کمنٹ دے دوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اسحاق خان سے لے کے مشرف سے لے کے اور دھرنا 1، دھرنا 2، دھرنا 3 میں ہر دفعہ انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم پتہ نہیں، یا تو واقعی تاثر ان کا یہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو دبائیں گے تو دب جائیں گے۔ حالات نے بتایا کہ جب بھی بحران آئے ہیں، جتنے 5-10 اس نے فیس کیے ہیں وزیر اعظم نے، انہوں نے بہت
جس کو کہنا چاہیے تکڑے طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا اور بڑے اس کو جو ہے نا اسے لڑے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کل کہا نا کہ یہ پٹواریوں سے جلسہ کراتے ہیں تو انہوں نے اپر دی میں کر کے، یوسف زئی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اپر دی میں ان کے گھر میں جا کیا، انہوں نے کہا یہ جلسہ ہے۔ عمران خان کہہ رہے تھے اب نکلیں گے، لوگ کہیں گے گو نواز گو، وہ سیدھا ان کے گھر میں ان کے کر کے آئے ہیں اور اتنا بڑا جلسہ کر کے آئے دیر کے اندر، پر دیر میں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ چونکہ وہ کام کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، ہر جگہ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ 2013 اور 2017 کا مقابلہ کریں تو پاکستان کے اندر کوئی بہت ہی جہالت کے ساتھ ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اینی میں یہ تو بات دوسری ہے۔ دیکھیں عائشہ ایک بات دیکھیں، 2014 کے اندر اگست میں جیو ٹی وی کو بند کر دیا گیا، باقی سارے ٹی وی کے وہ پابند کیا گیا کہ وہ 4 دفعہ عمران خان کو دکھائیں، 4 دفعہ قاضی کو دکھائیں، وزیر اعظم کو کھلی گالیاں دیں۔ نہیں دیکھو نا بات یہ کہ یہی باتیں ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد اب عظمت سعید صاحب کا ریمارکس تھا، میرے خیال آپ کے پروگرام کے مطابق تھا، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں کہ الزام کیا ہے، وہ تو خیر جیو نے بھی کل یہی پوچھا ہے، وزیر اعظم پوچھا میرا قصور کیا ہے، ظاہر اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہوں گے، اور وہ یہی پوچھتے پھریں کہ میرا قصور کیا ہے مجھے بتائیں گے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے اقتدار کے اندر یہ بات طے شدہ کہ نہیں ہوا۔ دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو فرسٹریشن ہے اور ان کو تکلیف ہے، جو یوسف زئی صاحب نے کہا، ان کو غصہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں پرفارم کر رہا ہوں، 2014 میں آ گیا، 2016 میں آ گیا، وجہ کیا ہے؟ ڈولتا تخت بدلتے حالات، غصہ خود کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، غصے میں دل کی بات کر رہے ہیں، اعلان جنگ یا پھر فرسٹریشن، لیکن وزیر اعظم تو پھر وزیر اعظم ہے، غصہ اور موڈ مزاج کو سنبھال کر بالکل عوام کی عدالت میں جائیں اور اپنا پیغام رکھیں، لیکن دلیل سے عدالت کو بھی قائل کریں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔